अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। अज़ीम बरतानिया के दूसरे बड़े शहर बर्मिंघम के अंदर हम मौजूद हैं। हमारे साथ बड़ी खूबसूरत रूहानी शख्सियत मौजूद हैं। एक तसव्वुफ़ का तसलसल जो है वो पीर मोहम्मद कासम मौलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की दरगाह से जो है वो शुरू होता है। उनके ज़ेब सजादा नशीन जो हैं ये हमारे साथ आज मौजूद हैं। डॉक्टर साहबज़ादा फ़ुज़ैल अयाज़ कासमी साहब, इनसे हम बात करते हैं, जो कि मेंबर हैं इस्लामी नज़रियाती कौंसल पाकिस्तान के, और इसके अलावा जो है इनकी रूहानी एतबार से, मजहबी एतबार से बड़ी जो है आला खिदमात हैं। डॉक्टर साहब, मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ आपका वक्त देने का। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप यहाँ पर आए हैं, पाकिस्तान के अंदर जो है वतन अज़ीज़ के हालात व वाक़यात जो हैं, कहीं कहीं जो है वो ज़रब अज़ब के बाद भी आज दहशत गर्दी के वाक़यात जो है, इंतहा पसंदी के हवाले से मामला जो है वो दिखाई देते हैं, कोयटा के अंदर, कराची के अंदर और दूसरी जगहों के अंदर। आप क्या समझते हैं कि आज क्या इंतहा पसंदी या दहशत गर्दी में काबू पा लिया गया, कि या एज़ इट इज़ वही जो है सिलसिला जारी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस वक्त का बड़ा एक अहम सवाल है और पूरी दुनिया में जहाँ भी मैं जाता हूँ, जहाँ के मीडिया वाले हज़रात यही सवाल करते हैं। पाकिस्तान के मौजूदा हालात में, क्योंकि मेरा एक इस्लामी नज़रियाती कौंसिल से ताल्लुक़ है और उसके हवाले से हमारी हाई लेवल पे 3-4 मीटिंग्स हुई, जिसमें ये कोशिश की गई कि मुख्तलिफ़ स्कूल ऑफ थाट्स के जितने भी स्कॉलर्स हैं और रूहानी पेशवा और जिनका कोई मुल्क में एक मकाम है, उन लोगों को इकट्ठा करके ऐसी मूवमेंट चलाई जाए जिससे लोगों के अंदर ये अवेयरनेस पैदा हो जो एक्सट्रीमिज़म के ख़िलाफ़। उसके हवाले से पैगाम पाकिस्तान एक बड़ा खूबसूरत प्लेटफार्म पे ये काम शुरू हुआ, जिसमें पाकिस्तान आर्मी का बड़ा रोल है और उन्होंने बड़ी हमें फैसिलिटीज़ यानी कि इनकरेज किया उन्हें। और उसके हवाले से पहला प्रोग्राम मैंने खुरटा में बॉर्डर्स पे एक इस्तेकाम पाकिस्तान और पैगाम पाकिस्तान के हवाले से रैली निकाली और डैट वाज वेरी सक्सेसफुल। और वहाँ के लोगों को, क्योंकि वो बॉर्डर्स में बसते हैं, वहाँ पे इंडियन एग्रेशंस हो रही थी पिछले दिनों, तो ये एक बड़ा अच्छा इशू है और ये ज़रूरत है इस वक्त की कि हम दहशत गर्दी, इंतहा पसंदी, और ये कोई हमारे अंदर नहीं है, ये इम्प्लांट किए जाते हैं लोग जो हमारे अंदर से ही जो है ऐसे गद्दार पैदा हो जाते हैं जो दुनिया की लालच की खातिर अपने मुल्क को तबाह करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक बड़ा जो है वो हसास मामला आया कि जो आईएसआईएस की बात होती है, दाइश जो है पूरी दुनिया के अंदर जिसने उसका निज़ाम जो है, अमन जो है वो तबाह व बर्बाद किया। अब सुना जा रहा है कि वलायत खुरासान का जो लफ्ज़ जो है वो बोला जाता था कि वहाँ पर मौजूद है दाइश के असरात जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर और भारत के अंदर और कश्मीर के अंदर जो है वो पहुँच चुके हैं। तो आप क्या समझते हैं कि क्या कोई ऐसी सूरत हाल, कोई ऐसी हसास सिचुएशन जो है तसादम की तरफ जो है वो पाकिस्तान भी जा सकता है, क्योंकि वलायत पाकिस्तान के नाम से भी जो है दाइश की एक ब्रांच जो है वो खोली गई है वहाँ पे? यही तो बदकिस्मती है कि कुछ एजेंसीज़ हैं, कुछ ऐसी बैरूनी ताकतें हैं जो मुसलमानों के अंदर इंतशार फैलाने की कोशिश कर रही हैं। उसी सिलसिले में पाकिस्तान में भी मुल्क के अंदर जो है ये दहशत गर्दी का इतना सैलाब आया, और मैं अफवाज पाकिस्तान को सल्यूट करता हूँ कि उन नौजवानों ने अपनी जानें देकर, ख़ासकर नॉर्दर्न एरिया में जहाँ पे हर रोज़ आए दिन कोई ना कोई यानी बम ब्लास्ट होता है, मसाजिद में होते हैं, इवन दरगाहों में किए जाते हैं जहाँ पे अमन का पैगाम दिया जाता है। तो अफवाज पाकिस्तान ने इसमें बड़ा मजबूती के साथ उन्होंने हिस्सा डाला है और उन्होंने कोशिशें की हैं, और उनकी कोशिशों की वजह से और अवाम पाकिस्तान जिनमें वो जो शऊर रखने वाले लोग हैं उनकी इनके साथ उस इनकरेजमेंट के साथ मेरे ख़्याल में पिछले 2 साल से इस वक्त काफ़ी कमी पैदा हुई है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि ये ऐसे लोग हैं, ये किसी वक्त भी फिर वही इंतशार फैला सकते हैं। और पिछले दिनों दाता लजवेरी के मज़ार अक़दस के बाहर इतना बड़ा धमाका करके उन पुलिस के नौजवानों को, बेगुनाहों को शहीद किया गया, उस पर भी हम कंडेम करते हैं। और ये अब ज़रूरत है कि हम इत्तेहाद करके तमाम स्कूल ऑफ थाट्स, हम एक नबी के मानने वाले, एक कुरान को फॉलो करने वाले, एक रब की बारगाह में सजदारेज़ियाँ करने वाले, हमें उन फ़ुरूई मसाइल से निकल कर अपनी उस तशख़्ख़ुस को बहाल करने के लिए जो दीन इस्लाम की पहचान है उसको आगे रख कर अगर हम मिलकर चलेंगे
تو پھر میرا تو ایمان ہے پھر وہ دن دور نہیں کہ پھر ہم کامیابی حاصل کریں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب یہاں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں جو یورپین اہل علم ہیں، دانش ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مخصوص مکتبہ فکر کے لوگ ہیں جو ان چیزوں کے اندر انوالو ہیں، پاکستان کے اندر انتہا پسندی یا دہشت گردی کے جو بیج بو رہے ہیں۔ یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ برونی ہاتھ ملوث ہیں، تو وہاں کون سے لوگ ہیں جو درگاہوں کے خلاف ہیں، درباروں کے خلاف ہیں، جو زیارتوں کے خلاف ہیں، اور وہاں پر جا کر خود کش حملے کیے جاتے ہیں؟ تو یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کوئی خاص جو مکتبہ فکر کے لوگ جو اس میں ملوث ہیں؟ اس میں تو سب سے پہلی بات تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں، یہ جو کرنے والے ہیں نا، نہ ان کا کوئی دین ہے نہ کوئی مذہب ہے۔ باقی رہا کہ یہ ایسے لوگ کن لوگوں سے مل جاتے ہیں، کچھ اپرچونسٹ ضرور ہیں جو اپنی ذات کی خاطر اس دین میں تفرقہ پیدا کرنے کے لیے اور لوگوں کے اندر ایک جو ہے پریشانی کی لہر دوڑانے کے لیے ایسے عوامل کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم لوگ اتحاد کر لیں تو میرا اپنی ایک ایکسپیرینس ہے کہ اس میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اور یہ دہشت گردی ختم ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کے لیے ہمیں اپنی ذاتیات کو چھوڑنا ہوگا۔ ہر کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھے سیٹ مل جائے، مجھے حکومت کے قرب مل جائے، پھر وہ کامیابی نہیں ہوگی۔ دین والوں کا کام ہی یہی ہے کہ حضور کے اس مشن کو ہم لے کے چلیں جو پوری کائنات کے لیے میسج آف پیس اینڈ بردرہوڈ اینڈ ہارمنی امنگ دا نیشنلٹیز، کمیونٹی کی بات ہی نہیں ہے۔ حضور نے مدینہ طیبہ میں جو بنیاد ڈالی تھی اس میں اخوت اور محبت اور بھائی چارے کا پیغام تھا۔ دین اسلام کی جو روٹ ہے وہ یہی ہے۔ لیکن دیکھیں اتحاد امت کی جو ہے، اتحاد بین المسلمین کی تمام جو ہے وہ ائمہ اکرام اور جتنے بھی امام ہیں وہ اس کی بات کرتے ہیں، مسلمان کرتے ہیں، علماء مشائخ کرتے ہیں، روحانی تصوف سے وابستہ شخصیات کرتے ہیں۔ ریالٹی کے اندر یعنی ایک چاند نظر نہیں آتا وہ رمضان سے پہلے، وہ پاکستان میں بھی وہی صورتحال ہے، برطانیہ کے اندر بھی وہی صورتحال ہے، یعنی دو دو عیدیں منائی جاتی ہیں، دو دو دن جو ہے وہ رمضان کی ابتدا ہوتی ہے، تو کیسے آپ جو ہے اتحاد امت پیدا؟ یہ بڑا خوبصورت سوال کیا ہے۔ یہ کچھ لوگ جن کے ذہنوں میں ہے کہ میری جو ہے نا پبلسٹی ہو جائے، اس کی خاطر یہ عمل کرتے ہیں، باہر نکلتے ہیں تو پھر یہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ میں نے کونسل میں دیکھا ہے، جب میں گیا ہوں اتنے پیار سے ہم ملتے ہیں، تو میں نے وہاں پہ انہیں یہی کہا کہ اگر ہم یہاں پہ پیار سے ملتے ہیں اور دین کی باتیں جو ہیں ایک دوسروں کو سن کے اس پہ کوشش کرتے ہیں کہ عمل کریں، تو باہر پھر ہم اپنے اپنے حلقوں میں جا کر ایسے کیوں کرتے ہیں؟ یہی ہماری ناکامی کی وجہ ہے۔ اور دیکھیں علماء مشائخ میں مذہبی ہستیوں کے اندر یہ دوہرا معیار جو ہے بہتر، یہ بڑے دکھ کی بات ہے، اور اس دور میں تو انتہا ہو گئی ہے۔ یہ برطانیہ میں دیکھ لیں، اب یہ رمضان سے پہلے اس کے چاند کے حوالے سے میں اس بات پہ نہیں آنا چاہتا، لیکن مجھے دکھ ہوتا ہے کہ یہاں پہ آپ سارے مل کے ایک بورڈ بنائیں پر اسے فالو کریں، پھر ہر مسجد کا امام یا خطیب وہ بڑا اعلیٰ مقام رکھتا ہے، لیکن پھر وہ پابند ہو اس چیز کا، تاکہ ایک اپنی آنے والی یہاں کی جنریشن جو ہے اسے ایک اچھا سا میسج تو دیں۔ ہر 2 سال بعد جو ہے ایک بورڈ بنایا جاتا ہے، اس پہ معاہدے کیے جاتے ہیں، وہ توڑ دیے جاتے ہیں، اس کا پاس نہیں رکھا جاتا، کیسے یعنی یہ اتحاد ہو؟ یہی تو ایک ظلم ہے، اس لیے کہ ہم اپنی انا کو سامنے لے آتے ہیں۔ جو سوچتا ہے کہ کسی ایک ٹی وی کا چینل ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں ہی اتھینٹک ہوں، کسی ایک مسجد کا کوئی خطیب ہے، امام ہے یا شیخ المشائخ ہے تو وہ کہتا ہے جو میری بات ہے وہی اتھارٹی ہے۔ ان باتوں کو چھوڑ کے صاحب علم حضرات کو جو مثبت سوچ رکھتے ہیں، تمام سکول آف تھاٹس کو اکٹھا کر کے، خاص کر یہ عید کا موقع جو ہوتا ہے رمضان کا، اس میں تو خدا را ہم اکٹھے ہوں اس دیار غیر میں۔ پاکستان میں چلو ایک روحت حلال ہے، وہ حکومت کی ایک باڈی ہے، اس پہ پابند ہوتے ہیں۔ یہاں پہ تو ہر مسجد کی اپنی روحت حلال ہے، اسے اگر یہ صرف اہل سنت ہی، میری ان سے گزارش ہے، یہ ریکویسٹ ہے، ہم تو آتے ہیں چلے جاتے ہیں، صرف ان سے جو یہاں پہ رہنے والے علماء حق ہیں انہیں یہ چاہیے کہ ہم آپس میں مل کر اپنے گروپوں کو چھوڑ کر، اپنی انا کو چھوڑ کر، اپنی گدیوں اور ان جو ہے نا انا کے جو ان کے ہیں بنے انہیں چھوڑ کر اس دین کے لیے اور یہاں کی آنے والی نسلوں کے لیے ایک خوبصورت پیغام دے کے جائیں۔ کم از کم عید ایک کر لیں اور رمضان کے روزے ایک کر لیں، اور یہ کر بھی سکتے ہیں، لیکن کسی ایک کو تو برداشت کریں نا، تو پھر یہ کامیابی ہوگی۔ اور کیونکہ ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں کہ عام فہم جو لوگ ہیں، سادہ جو لوگ ہیں، وہ متنفر ہو رہے ہیں مذہبی ہستیوں سے، روحانی درگاہوں سے، خانقاہوں سے، کیونکہ خانقاہوں سے یہ تقسیم جو ہے وہ آ رہی ہے۔ بالکل، یہ بڑا دکھ کی بات ہے۔ آج کل خانقاہی نظام میں بھی ایک افراتفری ہے، کھینچا تانی ہے۔
وہ مادیت کی طرف آنے والی نسلیں، مشائخ کے جو صاحبزادگان ہیں، علم نہیں ہے یا بس دنیا کی زیادہ ہوس ہے. میرے خیال میں یہ بڑا ایک المیہ ہے کہ وہ خانگاہی نظام وہ تھا جہاں سے لوگ سکون کے لیے جاتے تھے. آج خانقاہوں میں جانے سے بھی لوگ ڈرتے ہیں کہ ایک سے ملے تو دوسرا نہ مار دے، اور یہ حقیقت ہے اور یہ ہو رہا ہے. ہم اس سے سفر کر رہے ہیں اور مجھے بڑا دکھ ہے. میں تو ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر ہوں. ڈاکٹر صاحب 2 بھائی ہیں پیرزادے، اور ایک بھائی سے ملے دوسرا ناراض ہو جاتا ہے. یہ دکھ کی بات ہے، اور مجھے تو انتہائی شرمندگی ہوتی ہے کہ یہ عمل نہیں ہونا چاہیے. اور میں ایک پروفیشنل بندہ ہوں. میں اپنی پروفیشنل کو اس کو میڈیکل کو چھوڑ کے اگر روحانیت کے اس سفر میں آیا ہوں تو میں کسی کاز کے لیے، کیونکہ میرے والد گرامی امام العارفین پیر آفتاب احمد قاسمی رحمۃ اللہ ایک ہائیلی ایجوکیٹڈ پرسنالٹیز میں تھے، اور انہوں نے ہمیں بھی یہ دین اور دنیا کی تعلیم دی. اور الحمدللہ میں رات دن کو سفر کرتا ہوں، رات کو آرام سے سوتا ہوں. کوئی ڈر نہیں ہے کہ کتنا بنایا ہے، کیا کیا ہے. جو کیا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر بس. اور الحمدللہ اس میں بڑا سکون ہے. اگر یہی ہم سارے مل کے صاحبزادگان مختلف آستانوں کے، جو ہم ایک دوسروں کی ٹانگوں کو کھینچتے ہیں، اسی طرح علماء حق کا یہ حال ہے، اہل سنت کا، تو یہ ہماری کامیابی نہیں، ہماری ناکامی ہے. اگر ایک کے پاس ملین آ گیا تو وہ سمجھتا میں کامیاب ہوں. کامیاب نہیں، در حقیقت وہ ناکامی ہے. کامیابی تب ہوگی کہ ہم سارے ایک پلیٹ فارم میں اس نبی کی وفا کی خاطر ایک ہی سلوگن کے ساتھ اس دین کی عظمت کی خاطر سفر کریں گے تو پھر کامیابی. ڈاکٹر صاحب آپ ماشاءاللہ کافی جو ہے اہل علم ہے، دنیا کا علم بھی رب نے دیا، اور دین کے حوالے سے بھی روحانی، باطنی، ظاہری تمام جو ہے علوم رب نے نوازا آپ کو. میں ایک لمحہ فکریہ ہے، یعنی جو پیرانے پیر ہیں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جو طریقت کے حوالے سے جو اصول ہیں، جو شرائط ہیں، جو ان کی طریقت کے حوالے سے سوچ فکر ہے، جو ہم نے پڑھی ہے، دیکھی ہے، وہ آج حقیقت دکھائی نہیں دیتی. کیا وجوہات ہیں؟ اس کی بڑی وجہ میں نے پہلے یہ عرض کی کہ ہم مادیت کی طرف جا رہے ہیں. جتنے صاحبزادگان جس بڑے آستانے کا ہوگا اس کا نخرہ ہی زیادہ ہوگا. اگر اس نخروں کو مٹائے نا، اپنے بزرگوں کو دیکھیں جو وقت کے غوث گزرے ہیں، جو پیران پیر گزرے ہیں، جو ہند الولی گزرے ہیں، جو شہنشاہ نقش بند گزرے ہیں، جو داتا لجویری گزرے ہیں، ان کی زندگی کو دیکھیں. دنیا ان کے قدموں پہ گرتی تھی، لیکن ان کی نگاہیں اور ان کے دل حضور کے قدموں پہ گرے ہوتے تھے. اور آج کل جیبوں پہ دل اور نگاہیں. یہ تو میں اکثر کوٹ کرتا ہوں کہ ہم ان لوگوں میں آ گئے ہیں. کچھ لوگ وہ جیب کو دیکھتے ہیں، جیب کے نیچے دل ہے، اس کو دیکھو. ٹرائی ٹو کلین دا انٹرنل ورڈز، پھر دیکھیں کتنا. اختتامی کوشچن آپ سے ڈاکٹر صاحب، آپ ماشاءاللہ اہل علم ہیں، اختتامی کوشچن کروں گا. یہاں جس شہر کے اندر، جس کنٹری کے اندر بیٹھے ہیں، خالی برمنگھم کے اندر 200 نیشنلٹیز جو ہیں وہ آباد ہیں. ڈائیورسٹ کنٹری ہے، ڈائیورسٹ ملک ہے، اور یہاں پر ایک بڑا ہی خوبصورت جو ہے وہ رنگوں کا گلدستہ دکھائی دیتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں بین المذاہب ہم آہنگی کے ذریعے سے کس طرح ہم دوسری جو اقوام ہیں، دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والی جو عوام ہے، اس کو جو ہے وہ جوڑ سکتے ہیں؟ اسلام کا میسج ہی پیس ہے. اور یہ حضور کی اس پاک زندگی کو دیکھیں. جب وہ عیسائی بڑے پورا ایک وفد آیا تھا تو حضور نے مسجد نبی میں ٹھہرایا تھا انہیں. تو دیٹ شوز دا کائنڈ آف کائنڈنس اینڈ پیس اینڈ لو امنگ دا نیشنلٹیز. یہ وہ محبت ہے جو حضور نے ہمیں دی ہے. اور صوفیاء کا مشن یہ ہے ٹو پیوریفائی یور انٹرنل ورلڈ بائی دی ریسیٹیشن آف ذکر ود دی گریٹ لو آف دا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اینڈ دی لو آف دا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ہم اس چیز کو دیکھ لیں تو اسلام میسج دیتا ہے ہر ایک کو کہ آؤ. یہ آخری دین اس لیے ہے نا، اس میں اجتماعیت ہے، اس میں کمپریہنسونیس ہے، اس میں ٹالرنس ہے، اس میں محبت ہے. اگر اس دین کو ہم سمجھ کر ان کو بلائیں تو وہ دن دور نہیں. کئی لوگ جو ہیں اس سلسلے میں آئے. میرا ایکسپیرینس ہے، میں فیجی میں گیا ہوں، پنچاس اسٹیڈیم میں میری اسپیچ تھی. اس کے بعد میں نے ذکر کیا تو ایک ہندو پروفیسر کھڑا ہو کے کہا میں اس دین کے لیے آج یہاں پہ آیا ہوں، آج مجھے کلمہ پڑھاؤ. ماشاءاللہ. اختتامی جو ہے وہ میں کوشچن پوچھنا چاہوں گا. یہاں پر یوتھ ہے، جو ینگ جنریشن ہے، بیرا روی گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، نائف کرائم بڑھتا جا رہا ہے، والدین کے حوالے سے جو ہے وہ نافرمانی کے بڑے جو ہیں وہ اعتراضات آتے ہیں. بڑی جو ہے مصائب اور مشکلات کے اندر یہاں پر زندگی مبتلا ہے ہماری مسلم امہ کی، اسلامو فوبیا کے حوالے سے، دیگر مسائل کے حوالے سے. یوتھ کے لیے اختتامی کیا پیغام؟ مجھے بڑا خوبصورت سوال ہے. اور میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ یہاں کے بسنے والے ہمارے والدین جتنے بھی پیرنٹس تھے، موسٹلی لیک آف ایجوکیشن ہے.
نالج کی اویئرنیس نہیں ہے. لیکن اس سے زیادہ پریشانی جو لمحہ فکریہ ہماری مساجد میں آئے دن جھگڑے ہوتے ہیں. اور کسی علاقے کے اگر کمیونٹی زیادہ ہے وہ کہتے ہیں ہمارے علاقے کا ہی بندہ ہے چاہے وہ جیسا بھی علم رکھتا ہو. تو اس کا امپیکٹ یہ رہا کہ ہم اپنی کمنگ جنریشن کو میسیج نہیں دے سکے. آج بھی وہ چاہتے ہیں, اور یہاں کا تو کلچر ہی ڈفرینٹ ہے ہمارے کلچر سے. تو جب گھر سے باہر نکلیں گے یا مسجد سے باہر نکلیں گے تو انہیں ایک نیا کلچر ملتا ہے. تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں مساجد میں ایسے پروگرام, ایسی کانفرنسز اور ایسے اجتماعات کرنے چاہیے جس میں نوجوانوں کو انکریج کیا جائے. یہ نہیں کہ اگر اس نے داڑھی نہیں رکھی تو اسے آؤ جی تم باہر نکل جاؤ. جس حال میں اسے بلاؤ, اپنے پاس بٹھاؤ, اسے دین سکھاؤ. کل وہ داڑھی بھی رکھے گا, سر پہ ٹوپی بھی پہنے گا. اگر پہلے اسے کہہ دو یہ اس قابل ہی نہیں ہے تو وہ کیسے آئے گا؟ یہ محبت کا میسج ہے, اور اسلام جو ہے وہ محبت سے پھیلا ہے پوری دنیا میں. اور آج ہمیں یہ اس وقت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم یہاں یورپ کے بسنے والے والدین وہ بھی اویئرنیس ہوں, اور یہاں کے علماء حق بھی اور مشائخ عظام ہم مل کر ان نسلوں کو جتنی اپنی کوشش ہوتی ہے وہ کرتے ہیں, لیکن اجتماعی کوشش میں اور رنگ ہوتا ہے, وہ کرنی چاہیے. تھینک یو سو مچ. جو ہے آپ نے احساسات و خیالات اور جذبات سنے. ڈاکٹر صاحبزادہ فضیل ایاز قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ, ان کے جو ہے آپ نے پیغام سنا ہے کہ جو اولیاء اللہ ہیں, صوفیہ ہیں, تصوف سے جو وابستہ ہستیاں ہیں, تو ان کا ترہ امتیاز جو ہے وہ علم سے ہے. علم ہے اور سادگی, عجز و انکساری جو ہے ان کے کردار کے اندر جو ہے وہ نمایاں دکھائی دیتی ہے. حسن اخلاق جو ہے ان کے اندر نمایاں دکھائی دیتا ہے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر تعلیمات دیکھی جائے تو ان کے اندر بھی جو ہے علم کا پہلو بہت زیادہ جو ہے, آپ نے 32-34 سال تقریباً جو ہے وہ ایسے مدرس کی حیثیت سے جو ہے تعلیم عام کی ہے, علم کو جو ہے وہ پھیلایا ہے دنیا کے اندر. تو کوئی بھی جاہل جو ہے وہ صوفی یا اولیاء اللہ کا جو ہے وہ دعوے دار نہیں ہو سکتا. اور کوئی بھی جو بندہ ہے جس کے اندر محبت نہیں ہے, دوسروں کو قریب لانے کی چاہت نہیں ہے, تو وہ بھی اس صف کے اندر شامل نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہیے, کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار بنتا ہے. مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو اب تک کے لیے اجازت دیجیے. ایک نئے پروگرام کے ساتھ, نئے عزم کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. بہت شکریہ.